أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلوات Our discussion on Ayatul Kursi is coming to a conclusion today, inshallah. In this series of majalis, we tried to discuss the importance and significance of Ayatul Kursi, the ayat which is the most important ayat in the whole Quran. And since it is part of Surah Al-Baqarah, and Surah Al-Baqarah is longest surah and the most important surah as well, according to the hadith of our Ma'asumin alayhimus salam. Of course, Surah Al-Baqarah is a very long surah, and we could not even give you the introduction to what topics have been discussed in Surah Al-Baqarah. But in brief, in Surah Al-Baqarah is so interesting. And when you read it this time, just read it with reflecting on different sets of ayat and sections of the topics that have been discussed in this surah. Every topic will lead you towards one theme. The theme is to recognize the leadership and be attached with the leadership appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. The whole surah is talking about this subject, from beginning to the end. Starting from Alif Lam Mim. Look, Alif Lam Mim apparently has no meaning, but it has a meaning. In first ayat of the Quran, when you read Alif Lam Mim, you say, what does this mean? You will go to any translation, the translation will be Alif Lam Mim, in any language. So what does Alif Lam Mim means? So people say nobody knows. If nobody knows that what Alif Lam Mim is, then who knows? Only Allah knows. If only Allah knows, why should Allah reveal something that only He knows and then ask us to read something we don't know? It doesn't make any sense. And Quran makes sense. Every single nuqta of Quran makes sense. But it is originally, it has so many meanings. I'm not entering into details of Alif Lam Mim, Huruf al-Muqatta'at, but one message that we get in the first ayah, Quran is giving us and every reader of Quran, first message is this. Once you open the Quran and start reading Quran, you come across first ayah, and the first ayah is Alif Lam Mim, which you don't know what does this mean. And when you want to translate it, you say Alif Lam Mim. So keep in mind, never say and never think that Quran is enough for you alone. If it is alone enough for you,
then you should understand what does Alif Lam Mim, which is first ayah, is. If you don't know the first ayah, it is a message for you. It means you need someone to explain to you what Quran is. And the one who explains to you the meaning of Quran is not somebody who goes and learns some Arabic and comes back and says, I know Arabic, I can tell you what Quran is telling you, No. Quran is la rayba fi. It has no rayb, no doubt in it. So the one who should explain Quran also should be in such a status that has la rayba fi and la ayba fi. Should have no ayb, no any kind of deficiency in his knowledge and in his character. So this is first message of Quran we get from Surah Al-Baqarah. From here, from Alif Lam Mim, the next ayat, and all sections of ayat. And when Quran mentions the story of Adam and Shaitan, and then the story of Ibrahim alayhi salam, and the story of changing the Qibla, and the story of two type of people, وَمِنَ النَّاسِ, right? And the sleeping of Imam Ali alayhi salam on the bed of Rasulullah, and the story of a king who was not ma'soom, but he was appointed by a ma'soom to be a king and to be a leader, and story how he became and what was the criteria. And when the people ask why, oh Allah, oh the Prophet of Allah, how can he be our leader and our king? How can you appoint him while he has no money? And the Prophet gives the answer, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Allah has chosen him on you. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has given him precedence over you in knowledge and in bravery. So he is brave and he is knowledgeable, which means Quran is giving us the criteria, not ma'soom. Even if non-ma'soom want to become a leader, he has to have these two qualities of bravery and knowledge. So if somebody is not brave, he is coward, and somebody who is ignorant, he cannot be a leader ever. So these messages until reaches in the end, and in the middle of this surah, and the peak of this surah is Ayatul Kursi. In Ayatul Kursi, every sentence of Ayatul Kursi again giving us the same message. So we discussed this Ayatul Kursi, and last night, of course, we tried to finish first ayat. These are set of 3 ayat. First ayat of Ayatul Kursi, but still we left the part which has the word kursi in it. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ. When we said, how about kursi? I said, yeah, I know, kursi is something very interesting for everybody. So everybody likes kursi. Kursi means chair. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah's kursi encompasses everything in this world. Samawat, or the whole universe, is under the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala. The problem with people who do not get the meaning of Quran from authentic sources, they interpret Quran wrongfully. And they go to the literal meaning of such words like Arsh, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, like Kursi, Allah's chair. And then they come, they face some problems while they interpret in such a way. Why? Because they say this is Kursi, it's chair. So Allah is sitting on the chair. But the problem is that when you sit on the chair, look, I'm sitting on the mimbar. The mimbar is bigger than me physically, right? That's why I can sit on it, comfortably. But how Allah can sit on a kursi which be bigger than Allah?
Allah is Akbar. So, astaghfirullah, they started adding some stories that when Allah sits on the chair, how how he is sitting, and things that I cannot even explain from the minbar. And these things are in very authentic sources of our Muslim brothers. They start describing Allah as a physical being sitting on a physical chair, and the chair is smaller than his body, astaghfirullah. And what happens if the chair is smaller than the body who is sitting on it? All those things very ridiculous and very, against Islamic teachings and Quranic teachings of absolute oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah is not jism, Allah is not body. Allah cannot be seen or sighted by physical eyes. All those things, but people have described kursi this way. But originally kursi means here al-qudrah, Allah's power. So it's referring to Allah's power. Allah's power overcomes every single thing in this world. Why? Because Allah is the creator of everything in this universe. So his kursi, his power. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. We finish until here. Now the next ayah. Next ayah, as I explained last time. Next ayah, although is not Ayatul Kursi, but it is part of Ayatul Kursi in the sense that it is completion of Ayatul Kursi. That's why we have told by our Imma and all Fuqaha agree on it, that whenever you read Ayatul Kursi, you have to read until hum fiha khalidun. Right? Why? Because combinedly all these three ayat totally are called Ayatul Kursi. Why? Now you will understand why. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyum until wa huwa al-aliyyul azim. Then Allah says la ikraha fi din. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. This is a sentence is called kalimatul shahada. When somebody wants to become a Muslim, he has to say ashhadu an la ilaha illa Allah. He should say la ilaha illa Allah. Quran says when you say la ilaha illa Allah, la ikraha fi din. There is no compulsion in it. Nobody can force you to say la ilaha illallah. No one. This Quran, la ikraha fi din. Say la ilaha illallah with full understanding. If you are comfortable accepting la ilaha illallah, accept it and say it. No one has the right to come and force you by sword, by force, by anything, by any means, to come and force you to accept la ilaha illallah. Now see, compare this teaching of Quran and very clear message of Quran, la ikraha fi din, with those people who in the name of Quran are doing every wrong, every dhulm, every oppression. They are killing people. Why? They are kafir. Subhanallah. Okay, they are kafir. How about these Muslims? Why killing them? They say ashhadu an la ilaha illallah. Those who say ashhadu an la ilaha illallah, they again force them to say ashhadu an la ilaha illallah. Okay, they are saying ashhadu an la ilaha illallah. No, he doesn't read, his salat correctly, so he should be killed. Who told you this? What is this in Islam? What is this in Quran? And you're killing people in the name of Allah. Who is Allah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, the merciful. So where is the mercy? Why killing this person? Allah is not killing him, you are killing him. These things are very important to explain to the world, so they know that this has nothing to do with Islam, but unfortunately they are using the word of Allah and Allahu Akbar and ashhadu an la ilaha illallah for their dhulm.
لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. This sentence of قد تبين الرشد من الغي, I would say, can be conclusion of entire Surah Al-Baqarah, or maybe entire Quran, and maybe entire Islam. Why there is no compulsion in? Why there is no compulsion in acceptance of religion? When you do tabligh, da'wah, you just present to them Islam. Tell them this is Islam. Don't force anyone. Why? The reason is قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Because through Quran and Ahlul Bayt alayhi salam, everything has become clear, and the right from wrong has been distinguished. So you don't need to force someone. If he has aql and he has justice, he is going to accept Islam anyway. It is only you who has to present Islam in correct way. It's your responsibility. Your responsibility is not to force them. Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet, ما أنت عليهم بمسيطر وما علينا إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. So the Rasul, his work is just to convey the message, not to force the message. Who forces the message? Who forces the message? The person who is not confident on his preaching. When you are not confident on your preaching, you force people to accept your preaching, your message. But the person who is very much confident that his message is based on truth, based on logic, based on common sense, based on aql, based on dalil, he has no need to force anyone to accept it. The only thing, he will present it and say, this is right and this is wrong. Inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. We have showed the right path. Now it is up to them if they want to accept it and become shakir, or reject it and become kafir. So you don't have to call somebody kafir, give fatwa of kufr. Allah says if they accept my guidance, they are shakir. If they don't, they are kafir by themselves. So anybody who rejects any hidayat of Allah, any guidance from Allah, any appointment from Allah, so Allah calls them what? Kafir. So you don't need to do. That's why Imam Rida alayhi salatu wasalam has said, Rahim Allah man ahya amrana. May Allah bless him who keeps our affairs alive. Somebody asked him, how can somebody keep your affairs alive? How? So he said, يَتَعَلَّمَ عُلُومَنَا. He should learn our knowledge, our sciences. وَيُعَلِّمَهَا النَّاسِ. And teach us this science and this ilm to other people. Then Imam says one sentence which is very, very important. And see and you check it, by yourself, how true this statement is. Imam says, لِأَنَّ النَّاسِ. Because, لِأَنَّ النَّاسِ لَوْ سَمِعُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا. Because the people, if they know what is the beauty in our sayings, لَاتَّبَعُونَا. They are going to follow us for sure. You don't have to do very hard work in da'wah, in tabligh of Islam. What you have is so attractive by itself. Quran and Ahlul Bayt have attraction. Attraction for the intellect, for intellectuals. It is something which is based on common sense. Anybody who has just common sense, you don't have to be very big scholar either. You need to be just someone who uses his common sense. Allah subhanahu wa ta'ala has given common sense to everybody, but not everyone uses it. If you have it, لَاتَّبَعُونَ. People are going to accept us, follow us, if they know what is the beauty is in our sayings. So if people are not following Ahlul Bayt, the reason is they don't know Ahlul Bayt. So what is our duty? What is our obligation?
our obligation becomes this, that we should introduce Ahlul Bayt to the world. So let people know who are Ahlul Bayt. Let people know who are Ahlul Bayt, who are these Ma'asumeen, who are A'imma, who is Rasulullah, who is Ali, who is Hassan, who is Hussein. Let them know who are these great leaders appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, and what beauty they have in their character and in their sayings. If they know it, they are going to accept them and follow them for sure. لا إكراه قد تبين الرشد من الغي, because you don't need to, as I said, work very hard for this. Only thing, give some time, some little time for tabligh. When you are here in this country, this is a land of opportunity. And I always say, yes, it is land of opportunity. When you talk about land of opportunity, people think that it is land of opportunity for money only, for dollars. No, it is land of opportunity for everything you want to do in this country, good or bad. It is land of opportunity. If you want to do tabligh and da'wah, it is best place to do it. One of the best places that we can do it. And why it is easy for us, followers of Ahlul Bayt? No hard work there? Simple. Tell them, listen, we have two people in the history, Muawiyah and Ali. How will it happen? Tell me. You don't have to tell them, come and love him and come and reject him. They are going to love when they know who is Ali, and they are going to reject when they know who is Muawiyah. They are going to love Hussein and reject Yazid. They are going to follow Ahlul Bayt if they know who are Ahlul Bayt, because Ahlul Bayt are an'amta alayhim, and they are going to reject those who are maghzoob alayhim al-dhalin. Sallallahu لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Everything is clear for everyone. فمن يكفر بالطاغوت. Now, whoever yakfur does kufr with طاغوت ويؤمن بالله. You know the kufr? Kufr means rejection, to deny, to reject, not accept, disassociate. It's called kufr. Whoever does kufr, who becomes kafir? Let's put it this way. Who becomes kafir first? Bit-taghut, rejects taghut. Keep taghut in mind and we'll talk about taghut a little bit. Taghut, whoever rejects taghut and believes in Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. He is the one who is holding fast the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. Means he is the one who is on the right path. Who? He has to do two things. Kufr and Iman. First he has to become a kafir, then he has to become mu'min. This explanation of Allahu la ilaha illahu. La ilaha. He has to say la ilaha first, to deny all deities in this world, all gods and goddesses in this world. Then he should express his iman and faith in one God, true God, illallah. So first is kufr, then is iman. So I always say when people call us kafir, I don't mind. I say, yes, you are right. I'm a kafir, but I'm kafir bit-taghut. And I'm mu'min billah. But you are kafir billah and mu'min bit-taghut. And I will prove it. I will prove it. Why these people who are takfiris? Takfir is from takfir. The root word of takfir is kufr. To call other people kafir is called takfir. Takfiri, these people who call other people kafir. Why? Because you don't
accept their ideology, so they become kafir. They are takfiris. Who is takfir? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. A rope, very strong rope, which is not going to break. Wallahu Sami'un Alim, subhanallah. Look, Sami'un Alim. The endings of the ayat with the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala in many ayat are very much relevant to the theme of the ayah, to the subject of the ayah. You cannot change it. You cannot say Wallahu Ghafurun Rahim here. It does not make any sense. Wallahu Sami'un Alim. You cannot say Sami'un Ghafur. No, you cannot say Alimun Hakim, while in other places Alimun Hakim, Halimun Hakim. But here, Sami'un Alim. Why? Because it is about Iman. Wallahu Sami'un. La ilaha illallah starts with Allahu la ilaha illahu. So when you say Ashhadu an la ilaha illallah, you say it. When you say Allahu Sami', Allah is all hearing. But not just all hearing, Alim. He also knows your intention. Really, are you saying La ilaha illallah with your heart or just with your tongue? Nobody else will know it except Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah knows who is munafiq, who is saying it right and who is saying it wrong. That's why Allah can say, Innal munafiqeen lakadibun. These munafiqeen are liars. They are lying when they say Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. They are lying. So, Wallahu Sami'un Alim. Now I said, who are these takfiris and how they are originally believe in Taghut. And they do kufr billah. Next I will explain this. But I have to switch to Urdu. So if somebody want to know what I said in Urdu, he can take help of anyone who knows Urdu. I'm sorry for that. Salawat अब इसके बाद क्या आयत क्या है? तो तागूत को ज़हन में रखिएगा. तागूत जो है पूरे कुरान में 8 जगह इस्तेमाल हुआ है. और तागूत का लफ्ज जो है मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है, तागूत है. इसका मुअन्नस भी तागूत है. इसका तागूती तागूता नहीं है कुछ भी. इसका तागूत ही है, मुज़क्कर हो या मुअन्नस. यानी तागूत चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, हर सूरत में तागूत है. क्यों? इसलिए कि तागूत कहते उस ताकत को हैं जो खुदा के मुकाबले पर आ जाए. और खुदा के मुकाबले पर कोई मर्द भी आ सकता है और कोई औरत भी आ सकती है. तो मर्द हो या औरत, वो तागूत है जो खुदा के मुकाबले पर आ जाए. जब तागूत वाहिद भी है, जमा भी है. हालांकि तागूत ओरिजिनली वाहिद है और इसकी जमा तवागीत अरबी ग्रामर्स के एतबार से इस्तेमाल हुई है और होती है, मगर कुरान ने तवागीत इस्तेमाल नहीं किया है. कुरान ने प्लूरल के लिए भी तागूत ही इस्तेमाल किया है. अब देखें आप, तो अब नेक्स्ट आयत, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु. अल्लाह वली है किसका? उनका कि जो साहिबाने ईमान है. उनका क्या है? अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु. ज़हन में रखिएगा, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर. वो उनको जुल्मतों से, तारीकियों से निकालकर नूर में ले आता है. ठीक है, अब ये अल्लाह काम करता है कि तारीकी में किसी मोमिन को छोड़ता नहीं है, नूर में ले आता है. नूर में अल्लाह ले आता है, मगर शर्त यह है कि मोमिन हो. मोमिन नहीं है तो इसका मतलब है कि ज़ुलुमात में और तारीकियों में रह गया है. अच्छा, वल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर हैं, तवज्जो कीजिएगा, ये क्या है? आयतुल कुर्सी है. और मैंने पहली मजलिस में आपसे क्या अर्ज किया था कि सूरह बकरा को समझे बगैर आयतुल कुर्सी का समझना मुश्किल है. इसलिए मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा तारुफ सूरह बकरा कराऊं, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की तंगी.
لیکن اس کے باوجود بھی جو بات میں نے کہی تھی اس کو ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے 3 تذکروں سے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ انسانوں کا ذکر جو کیا اللہ نے، انسانوں کے تین کیٹیگریز ہیں، یا مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے۔ کافر اور منافق ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، فرق یہ ہے کہ ایک کفر ظاہر کر رہا ہے، ایک کفر دل میں چھپائے ہوئے ہے، لیکن ہیں دونوں ہی کافر۔ لہذا ہم ظاہر کو دیکھ کر کسی کو کافر منافق کہیں گے، کافر مومن ہم ظاہر کو دیکھ کر کہیں گے۔ خدا جو ہے جب کسی کو کافر کہتا ہے تو خدا کے کافر کہنے میں دونوں ہی شامل ہیں، جو ظاہراً کفر کر رہا ہے وہ بھی، جو باطناً کفر کر رہا ہے وہ بھی، اس لیے کہ باطناً کفر کرنے والا ہم سے اپنا کفر چھپا سکتا ہے، خدا سے نہیں چھپا سکتا۔ لہذا خدا جب کسی کو کافر کہتا ہے تو اس میں منافق بھی شامل ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں ان تینوں کی بات پھر سے ہو رہی ہے کہ دیکھو مومن ہوئے اور وہ جو دونوں ہو کافر اور منافق، وہ ایک کیٹیگری میں آتے ہیں کفر کی۔ تو جو مومن ہے ان کا ولی اللہ ہے، کافر اور منافق جو ہیں ان کا ولی کون ہے؟ اولیاءہم الطاغوت۔ اب تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے کہ عموماً میں بہت ہی سیریس بات اس طرح نہیں کرتا، علمی اتنی دقیق اور گرامرس میں اترنا اور کرنا، لیکن الفاظ جب قرآن کی تفسیر میں آتے ہیں تو اس میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر اس پر غور کریں گے، اس وقت میں صحیح ذہن میں رکھیے، میں آپ کو ریفرنسز دوں گا، آپ جا کے پڑھیں گے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کیا ہے اور قرآن میں کیا بیوٹی ہے، کیا حلاوت ہے۔ یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوتے، قرآن کے ونڈرز ختم نہیں ہوتے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ واو، ہر بار جب آپ ایک آیت پڑھیں اللہ اکبر، ایک دم آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا بات ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ایک لفظ تو جب تک آپ ورڈ پہ غور نہیں کریں گے قرآن میں مزہ نہیں آتا۔ ولی کا لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرے اس کے مقابلے پر اللہ نے کیا کہا کہ جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، تو یہاں بھی طاغوت وہاں بھی طاغوت، لفظ ایک ہی ہے، مگر ایک جگہ سنگولر ورڈ استعمال کیا ولی، ایک جگہ اولیاء۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ باطل ایک نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے، باطل میں تعدد ہوتا ہے، باطل ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، حق صرف ایک ہوتا ہے۔ تو چونکہ مومن کا ولی اللہ ہے تو ولایت ایک ہی ہے، لیکن چونکہ کافر ہیں تو ان کے 10 ولی ہوں گے، 20 ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، سینکڑوں ہوں گے، ان کے اولیاء ہیں، مومن کا ولی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عجیب بات ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی قاری اگر سن رہے ہوں مجھ کو، کوئی حافظ، کوئی مولوی، کوئی ملا، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی قرآن میں کنٹرڈکشن ہے کیا؟ ایک جگہ کچھ کہتا ہے، ایک جگہ کچھ کہتا ہے۔ یہاں کا اللہ ولی، اللہ ہی صرف ولی ہے، ہاں بالکل اللہ ہی ولی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 55 سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ، انما کے ساتھ کہ صرف فقط بس اونلی حصر، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے۔ یہ اور کیسے آگے؟ انما ولیکم اللہ، وا ہے او نہیں، وا او کا مطلب یا تو اللہ ہے یا رسول ہے، نہیں، اللہ ہے اور رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے کل کیا کہا تھا آپ سے؟ اللہ نے نام نہیں لیا علی کا، صفتیں ایسی بیان کر دی کہ کوئی اور وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ارے مجھے یہ بتا دے کہ اللہ، الفاظ خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، کون سی فضیلت علی کا کوئی انکار کر سکتا کہ یہ تو علی کریم ہے؟ اچھا نہیں علی کریم تو مجھے بتاؤ۔
یہ اگر علی کے لیے نہیں ہے نا، نہیں ہے، پھر جنرل جو ہے مومنین ان کے لیے ہے، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جو رکوع کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی 4 کام ہو گئے، ایمان لائے، نماز پڑھی، رکوع کیا اور زکوٰۃ دی۔ واہ بھائی واہ! ارے بھائی جب اللہ نے کیا نماز پڑھی تو نماز بغیر رکوع کے پڑھی تھی، رکوع بعد میں کیا نماز ختم کرنے کے بعد، یعنی نماز الگ ہے رکوع الگ ہے۔ جب نماز کہہ دیا تو اس میں رکوع آیا کہ نہیں آیا؟ پھر یہ ایکسٹرا رکوع کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی خصوصی رکوع تھا جو کیا گیا ہسٹری میں، جس کا ذکر اللہ نے اس طرح کر دیا کہ نام نہ ہو مگر صفت ایسی بیان کی جائے کہ کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے۔ وَهُمْ جو ہے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے حال کہلاتا ہے، اس حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے۔ اور اس کو اکثر مفسرین اکا دکا کسی نے کوشش کی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہ مانا ہے، اس واقعے کو بھی مانا ہے جو ہوا، جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور یہ بھی مانا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے لیے اتری اور یہ کام حضرت علی نے کیا تھا۔ اچھا، آیت اس طرح کی ہے، توجہ کیجئے گا کہ اس پہ آج کوئی عمل کر کے دکھائے، کرے کوئی عمل؟ نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ بھئی زکوٰۃ دینا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، مگر نماز الگ کام ہے، زکوٰۃ الگ کام ہے، دونوں کو کوئی ملا نہیں سکتا۔ یہ ہسٹری میں ایک ہی بار ہوا ہے کہ ایک زکوٰۃ بھی دے رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ اگر آپ نماز پڑھ، اگر اس کی آپ کوشش کریں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس پر بھی مفسرین نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے کہ بھئی وہ حضرت علی نے کتنی حرکت کی، اپنے ہاتھ کی حرکت کتنی زیادہ تھی، اس لیے کہ حرکت کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ بھی آج اگر نماز پڑھیں تو اس کا کتنا آپ اپنے ہاتھ کو ہلا سکتے ہیں، کتنا آپ اپنے سر کو ہلا سکتے ہیں، کس حد تک آپ کے جسم میں کچھ حرکت آ سکتی ہے، اور کتنا آپ کا جسم پرسکون ہونا چاہیے، اس کے اصول ہیں۔ مگر ابن کثیر نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ہاں ویسے تو یہ ہے کہ حضرت علی کو کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ کام نماز ختم کر دیتے اس کے بعد دے دیتے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، جو کام علی کو نہیں کرنا چاہیے تھا جب وہ اللہ کو اتنا پسند ہے تو اس نے آیت اتار دی تعریف میں، تو جو کرنا چاہیے تھا کام وہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا، جو تمہاری نظر میں نہیں کرنا چاہیے وہ اللہ کو اتنا پسند آئے۔ اچھا نہیں کرنا چاہیے تو پھر کیا ان کی نماز باطل ہوئی؟ جو کام نہیں باطل ہوئی کہ نہیں؟ اب کس کی ہمت ہے کہتے باطل ہوئی؟ آخر انہوں نے کہا نہیں، علی کے اس عمل سے ایک چیز طے ہوئی کہ انسان نماز کی کیفیت میں میکسیمم کتنی حرکت کر سکتا ہے، یعنی اصول نماز طے ہو گئے زکوٰۃ دینے سے، یہ علی کی زکوٰۃ۔ اب میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میرا موضوع چونکہ آیت الکرسی ہے، توجہ کیجئے گا، نہیں تو یہ بہت دلچسپ موضوع اپنی جگہ۔ آیت نمبر 55، اب یہ زکوٰۃ دینے والے علی سب متفق ہیں، دی لوگوں نے بعد میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی ہے مگر کوئی آیت اتری، اس لیے کہ نادان تھے وہ لوگ۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ آج علی نے کر لیے تو اس کو بلا لیتے، فقیر سے کہتے تھے فقیر ادھر آؤ، میں نماز پڑھوں گا نا، جب رکوع میں جاؤں تو میں ایسا اشارہ کروں گا، تم آنا اتارنا لے جانا۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لے کر آئے تم میں کرنا ہے۔ اگر تم کو کرنا تھا تو پورا پیکج تیار کرتے فل کا فل، تم نے ایک سے اس سے تو کہہ دیا کہ جو انگوٹھی اتارے۔ اس پورے پروسیس میں 4 کی ضرورت تھی، ایک وہ جو انگوٹھی دے، ایک وہ جو انگوٹھی لے، ایک وہ جو آیت سنائے، ایک وہ جو آیت اتارے۔ ان سب کو شامل کرتے اپنی سازش میں، اور اگر تم نے کہا علی نے شامل کیا تو کیا کہنے اس علی کے جس کی سازش میں خدا شامل ہو جائے، اس کو علی کہتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں۔
ولی. تو اس آیت میں کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی انکار نہیں کر سکا. بڑی بڑی کتابیں تفسیر کی اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں آپ کو بتاؤں. اس وقت تو آج کل اویلیبل ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر, کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو جانا, تلاش کرنا, ریسرچ کرنا. اور مزہ بھی آتا ہے جب ریسرچ کرتا ہے انسان, جا کے ریسرچ کیجیے. کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ آیت علی کی شان میں نہیں اتری. ہاں جب نہیں کر سکے تو ولی کے معنی میں پھر اس کے بعد بحث کریں. ولی کا مطلب یہ نہیں, ولی کا مطلب دوست ہے. اب سنیے, یہ ہے قرآن کا کمال. اس طرح اللہ نے علی کے فضائل قرآن میں بیان کیے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں نام لیا؟ نام لینے سے کیا فائدہ تھا بھائی؟ دیکھو کس طرح نام لیا ہے, دیکھو کس طرح بیان کیا. انما, اب گرامر سمپل باتیں میں عرض کر رہا ہوں, آپ کسی بھی عربی جاننے والے, بلکہ خود آپ بھی اگر ٹرانسلیشن پہ جائے تو بھی آپ کی بھی سمجھ میں بات آ سکتی ہے. سمپل ہے, اس میں کوئی بہت عربی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور صرف تمہارا ولی بس اللہ ہے. یہ لفظ یہی نا. اس کے بعد کیا کہا؟ اور کون ہے؟ رسول ہے, اور وہ جو نماز میں زکات, ٹھیک ہے, کون ہے جو بھی ہے. تو تین ہو گئے ولی, ایک اللہ, ایک رسول, اور ایک جس نے زکات دی حالت رکوع میں. تین ہو گئے نا. تو جب تین ہو گئے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. انما اولیاؤکم اللہ. عربی گرامر کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے. غلط ہے اگر کوئی عربی میں تین کے لیے ایک کا لفظ استعمال کرے. انگلش میں بھی غلط ہے, اردو میں بھی غلط ہے. اگر میں کہوں کہ آپ سب کے لیے کہوں یہ کیا ہے نا, یہ سب بیٹھا ہے, یہ سب لوگ یہاں پر بیٹھا ہے, خدا جانے کس زبان میں صحیح ہے. تو یہ سب لوگ یہاں بیٹھا نہیں ہے بھائی, یہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں. All these people is sitting here. All of them is sitting here. خدا کے لیے انگلش ٹانگ مت توڑو. تو اب سوچیں کہ جب آپ اس ریگولر زبان میں یہ بات نہیں کر سکتے تو کیا عربی میں, جو بہت ہی ویل آرگنائز زبان ہے, اور عربی بھی قرآن کی عربی, اللہ کا کلام, اللہ استعمال کرے گا ایک لفظ جمع کے لیے. اللہ اولیاء, انما اولیاؤکم اللہ نہیں ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے اولیاء جو ہیں, اور اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اس سے مطلب عام مومن ہیں. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین میں سے کچھ مؤمنین کے اولیاء ہیں, ولی نہیں, اولیاء ہیں. وہاں پھر دوستی کے معنی میں. یہاں انما اولیاؤکم نہیں, انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی صرف اللہ ہے, اور وہی ولی جو صرف اللہ ہے اس کا رسول بھی ہے, اور جس نے حالت رکوع میں زکات دی اس نے وہ بھی ہے. تو یہ ایک ولی میں ان تینوں کو کیسے شامل کیا؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے افراد متعدد ہوں, ولایت ایک ہی ہے. سر چشمہ ولایت کا اللہ کی ذات ہے. یعنی اب اگر نبی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے تو یہ نبی ولی نہیں ہے, اللہ چونکہ ولی ہے اس لیے نبی ولی ہیں. اب اگر علی ولی ہیں, علی ولی اللہ, تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ علی ہیں اس لیے ولی ہیں, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ولایت آ رہی ہے. تو ولایت علی اللہ کی ولایت ہے, ولایت یعنی حکومت. لوگوں نے کہا نہیں ولایت یعنی نصرت, چلو نصرت صحیح, مدد سے ہمارے تو اور اچھا ہوا, آسان ہو گیا ایکسپلین کرنا. اگر ولی کا مطلب ہے مددگار, تو اب مددگار صرف اللہ ہے, اور نبی ہے, اور علی ہے. لہذا اب اگر تم نے کہا یا علی, تو تم نے علی کو پکارا, تو مت کو غیر اللہ کو پکارا. اس لیے کہ علی کی ولایت و نصرت اصل میں اللہ کی نصرت و ولایت. اسی طرف اللہ ولی الذین, اللہ ولی ہے. اب اس میں وہی سوال قائم ہوگا جو پہلی اور دوسری آیت میں آیا تھا. کہ پہلی آیت میں آیا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو, اس پوری آیت الکرسی میں رسول اللہ کا نام نہیں ہے, اور یہ ہے کلائمیکس, اور یہ ہے پیک,
اور یہ ہے چوٹی اور بلندی پورے قرآن کی. تو یہاں تو رسول اللہ کا نام نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ جیسے آپ نے کہا اس میں کلمہ رسالت شامل ہے. اس کو آپ الگ کر کے لا الہ الا اللہ کہہ نہیں سکتے, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد کا لفظ ہے یہاں پر انما ولیکم اللہ, اب اس میں تو رسولہ نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ورسولہ ولی الذین آمنوا, نہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اس مطلب رسول کا ذکر نہیں ہے. اس ولایت میں رسول بھی ہیں, اس ولایت میں علی بھی شامل ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اب جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ولایت, جب بات ولایت کی ہوتی ہے تو اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, علی کی ولایت, ائمہ کی ولایت, یہ ایک ہی ولایت ہے, ایک ہی حکومت ہے, الگ الگ نہیں ہے. ان کو الگ مت سمجھو, اس لیے کہ وہاں سے اپوائنٹ ہوئے. بالکل جیسے ایک حکومت ہوتی ہے, سفیر نے جو کہہ دیا وہ حکومت نے کہا, کسی وزیر نے جو بات کہی تو کہا کہ اس حکومت نے یہ بات کہی. نسبت حکومت کی طرف ہوتی ہے. لیکن اگر تم بنا لو کسی کو, وہ کہے تو نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے کہا ہے. مگر جہاں سے اوپر سے اگر ہائرارکی وہاں سے آ رہی ہے تو حکومت جو کہتی ہے وہ اس کا نمائندہ کہتا ہے, جو نمائندہ کہتا ہے وہ حکومت کہتی ہے. تو ولایت الہی ہے اصل ولایت. اسی ولایت الہی کے سوتے سے ولایت نبوی اور ولایت علوی ظاہر ہوتی ہیں. یہ جو ولایتیں ہیں, اب دیکھیں جب یہ بات واضح ہو گئی, اب میں آپ کو جس نتیجے پر پہنچانا چاہتا ہوں آیت الکرسی میں, دیکھیں قرآن کیا کیا میسج دے رہا ہے. انما اللہ ولی الذین آمنوا, ٹھیک ہے. اب مؤمنین کا ولی تو ہو گیا اللہ, والذین کفروا, اب جو کافر جو مومن کے مقابلے پر جو بھی آ جائے وہ کافر ہے. کافر اب چاہے ظاہری کافر ہو کر کافر کہلائے یا باطنی کافر ہو کر منافق کہلائے, مومن کے اپوزٹ, مومن کے سامنے, مومن کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ کافر ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی اس آیت سے. دوسری بھی جو بات کیا معلوم ہوئی, اللہ تو اللہ ہے اور مومن ہے. اس آیت میں, اس آیت میں کیا ہے, کافر ہے اور طاغوت ہے. تو اللہ کے مقابلے پر جو آ جائے وہ طاغوت, مومن کے مقابلے پر جو آ جائے وہ کافر. طاغوت طغیان سے ہے, سرکشی سے ہے. اور یہ لفظ 21 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کے روٹ ورڈز کے ساتھ, فی طغیانہم یعمہون. اور اس انداز سے اور بہت سے جو ہے طاغی کا لفظ استعمال ہوا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى. سمجھے, یہ سب الفاظ بہت سے آپ جا کے پڑھ لیں گے قرآن میں, وقت نہیں میرے پاس, میں آپ کے سامنے بہت سی آیتیں پڑھتا اس وقت کہ اب اس میں طاغی یعنی سرکشی, بغاوت, کس کے خلاف, حقیقی ولی کے خلاف جو آ جائے وہ طاغی ہے, وہ باغی ہے, وہ سرکش ہے, وہ ریبیلیس ہے. جو شخص اس کے مقابلے پر آ جائے وہ اگریسیو ہے, اگریشن ہے یہ ایسا کرنا. تو اسی لیے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. طاغوت سے تبرہ, طاغوت سے بیزاری, طاغوت سے جدا ہونا, طاغوت سے ڈس ایسوسیشن کرنا اور اس کا اعلان کرنا واجب اور لازم ہے ہر اس شخص کو جو مومن ہے. جو نہیں ہے مومن وہ طاغوت کے ساتھ ہو جائے گا. مومن ہے اللہ کی ولایت کے اندر میں آئے گا, کافر ہے طاغوت کی ولایت کے اندر میں آئے گا. اب طاغوت کون ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں, یہ ہے سارا مسئلہ. تو بھائی اس کو اس طرح پہچانو کہ جو خدا کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے. فرعون طاغوت ہے, نمرود طاغوت ہے, جتنے بت ہیں طاغوت ہیں, شیطان طاغوت ہے. تو جو بھی خدا کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے. یہ ایک ولایت معلوم ہوئی نا, لیکن خدا نے کیا کہا, انما ولیکم اللہ ورسولہ. ولایتیں تین ہیں, اللہ کی, رسول کی, علی کی. اب جو نبی کے مقابلے پر آ جائے وہ بھی طاغوت ہے, اور جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ بھی طاغوت ہے. اس لیے کہ یہ بھی ولی ہیں, یہ بھی ولی ہیں, یہ بھی ولی.
اسی لیے نبی نے غدیر میں نہیں کہا کہ جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ امام ہیں، نہیں، لفظ مولا استعمال کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی ولایت کا حوالہ دیا، نبوت و امامت کا حوالہ نہیں دیا، اس لیے کہ نبوت و امامت کا حوالہ دیتے تو منصب جدا ہو جاتا، ان کا منصب الگ، ان کا منصب الگ۔ ولایت وہ منصب ہے کہ جس میں نبی بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ خدا سورہ محمد آیت نمبر 11 جا کے پڑھ لیں، اس میں اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ چونکہ مؤمن جو ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ، اللہ ان لوگوں کا مولا ہے، مولا یہ لفظ استعمال کیا 11 نمبر آیت، مولا ہے ان کا جو مومنین ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کافروں کا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ ابھی تو کہا تھا نا کہ طاغوت مولا ہے، یہاں کا کوئی بھی مولا نہیں، کہا نہیں، مولا کا مطلب یہ ہے مان تو لیا ہے مگر جب موقع آئے گا تو تمہارا مولا نہیں رہے گا۔ وہ مولا کہتے اس کو ہے نا کہ جب موقع ہو تو مدد بھی کرے، تو یہ کافروں کی مدد نہیں کرتا، کافروں کا مولا کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اور دو طرح کے ہوتے ہیں یہ طاغوت، ایک وہ طاغوت جن کا انکار آیت الکرسی میں اللہ نے یہ کہہ کے کیا کہ بھئی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ایک وہ طاغوت جس کا انکار اللہ نے یہ کہہ کے کیا وہو الحی القیوم، یعنی بدھ بھی طاغوت ہیں، یہ فرعون اور نمرود چلتے پھرتے بدھ بھی طاغوت ہیں، اور جو طاغوت ہیں، تابوت بھی طاغوت ہیں۔ تو یہ لوگ طاغوت ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ان میں جان ہے، ان میں جان نہیں، مگر دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ جن میں جان نہیں ہوتی یہ بت، یہ پھر بھی ان سے بہتر ہیں جن میں جان ہوتی ہے، اس لیے کہ جنہوں نے ان کو مانا، ان بتوں کو، ان کو پکارا تو صحیح مدد کے لیے، یہ آئے نہیں مگر اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، مگر جو دوسرے بت ہیں ان کو پکارو تو نہ صرف نظر نہیں آتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ یہ علی ہی کو کیوں پکارتے ہیں؟ کبھی ان کو بھی پکار لیں، کبھی ان کو بھی پکار لیں۔ ہمیں کہتے ہیں بھائی ہم ایسی کوئی نادانی نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی بار تجربہ ہوتا ہے، دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ جو نبی کے بلانے پر نہیں آئے وہ ہمارے بلانے پر کیا آ جائیں گے؟ بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، گفتگو تمام ہونی چاہیے یہاں پر، وہ جتنا بھی رہ گیا اسی میں بات تمام ہو جانی چاہیے۔ اب اور بھی آیات ہیں جس میں لفظ مولا استعمال ہوا ہے اور ولی کا ذکر ہے۔ ابو سفیان نے احد کے موقع پر جب کچھ لوگوں کی نادانی سے، سرکشی سے جنگ کا نقشہ بدلا تو افتخار کے ساتھ وہ ایک چوٹی پر پہنچا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر۔ آپ پہاڑ کی چوٹیاں بڑی کام آئی تھیں احد میں لوگوں کی۔ وہ پہنچ گیا اوپر، کھڑے ہو کے کہنے لگا لنا العزا، دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عزا ہے، عزا ان کے ایک بت کا نام تھا۔ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ لوگ خاموش رہے، سننے کا جواب دو اس کو، کیا جواب دیں؟ کہو ان سے، کوئی سے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی مولا نہ ہو اس کا تعلق ابو سفیان سے جو ہوتا ہے یعنی وہ کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 11۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔
تو لفظ مولا یعنی بھئی تم ولی تو بنا لیتے ہو مگر تمہاری مدد نہیں کرتے. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 جا کے پڑھ لیجئے گا. یہاں نہیں تو وہاں جا کر تم کہو گے ارے بھئی یہ کون ہیں جن کو ہم نے مان لیا تھا. ضرور پڑھے گا, میں آپ کو جو حوالے دے رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ولایت جو ہے, بس یہ ہے کنکلوژن, اور یہ ہے پورا خلاصہ پوری گفتگو کا میری 4 تقاریر کا, کہ جب ولایت کے اندر ہم آتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ولایت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک مومن اگر ہے تو وہ ہر طرح کی تاریکی سے نکل کر نور میں آ جاتا ہے. اور نور علم کو کہتے ہیں, نور فہم کو کہتے ہیں, نور ایمان کو کہتے ہیں, نور اطاعت مطلقہ کو کہتے ہیں, نور کردار کو کہتے ہیں, نور سچائی کو کہتے ہیں, نور ہر اس خوبی کو کہتے ہیں جو کسی انسان میں پائی جا سکتی ہے, اسے نور کہا جاتا ہے. ایمان, عقیدہ, عمل, یہ نور ہے. تو جو خدا کی ولایت میں آ جاتا ہے پھر وہ کسی بھی تاریکی میں نہیں رہتا, نہ جہل کی تاریکی میں. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے جوانوں سے بہترین تعلیم حاصل کرو. اس دنیاوی تعلیم میں بھی تم کو سب سے آگے ہونا چاہیے, اور دینی تعلیم میں بھی تم کو آگے ہونا چاہیے. تعلیم, علم ہمارا ورثہ ہے, حکمت ہمارا ورثہ ہے. کوئی تم سے بہتر ڈاکٹر کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں ڈاکٹرز ہیں, ہمارے بھی ڈاکٹر ہیں, ہمارے ڈاکٹر سب سے اونچے ہونے چاہیے. ہمارے نوجوان کم سے کم تم کو اپرچونٹی ملی ہے, تمہارے جو بزرگ یہاں پر آئے اپنی محنت کر کے آئے, تمہیں ان سے بہت آگے جانا چاہیے, بہت آگے, اس لیے کہ ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملی جو تم کو ملی ہیں. صحیح بات ہے نا؟ تو اب تم کو سب سے آگے, اس لیے کسی سے پیچھے اگر تم رہ گئے تو تم علی والے کیسے ہو؟ اگر تمہارا مولا کبھی کسی لیڈر سے پیچھے رہ جائے تو اس مولا کے ماننے والے بھی کسی ماننے والے سے پیچھے رہ جائیں. جب ہمارے لیڈر سب سے آگے ہیں تو ہم سب سے پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں ہر معاملے میں؟ تو نور اسی کا نام ہے. تو نور, یہ خلاصہ پوری گفتگو کا ہے. نور کیا ہے؟ پاک صاف ستھرا عقیدہ ہمارا. عقیدے میں کوئی ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے کبھی. عمل صاف ستھرا, وہی جس کو آپ نور کہہ سکیں, وہ کردار جس کو آپ نور کہہ سکیں, وہ گفتگو جس کو آپ نور کہہ سکیں, وہ رفتار جس کو آپ نور کہہ سکیں, وہ گفتار جس کو آپ نور کہہ سکیں. نور ہونا چاہیے. تو اللہ نور میں لے آتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو نور میں پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم مؤمن ہیں. سورہ بقرہ میں اور اس آیت الکرسی میں جو باتیں کہی گئی ہیں, اور آخر میں یہی کہا گیا کہ بھئی 2 ہیں. یہ جو تین بیان کیے تھے نا, مومن, کافر, منافق, آخر میں یہ 2 رہ گئے, مومن اور کافر. تو اب اگر ہم اللہ کی ولایت کے اندر ہیں تو اس ولایت میں ولایت نبی بھی ہے, ولایت علی بھی ہے. ان ولایتوں میں اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں نور میں ہونا چاہیے, ہر طرح روشنی میں ہونا چاہیے. کسی طرح کی تاریکی ہمارے یہاں نہیں آنی چاہیے, کسی طرح کی ظلمت ہمارے یہاں, اخلاق کی ظلمت خاص طور پر بدترین ظلمت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے کہ تاکہ اخلاق بلند ہو لوگوں کا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر فرماتے ہیں میں اخلاق کو بلند کرنے کے لیے پہنچا ہوں. گھر سے شروع کرو اخلاق کی بلندی, دوستوں سے شروع کرو اخلاق کی بلندی, کمیونٹی میں شروع کرو اخلاق کی بلندی. اخلاق کی بلندی نور ہے. اگر اپنے آپ کو اس بلندی پہ پا رہے ہو تو سمجھو ہم نور میں ہیں. نور میں ہیں تو ہم مومن ہیں, مومن ہیں تو اللہ کی ولایت میں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ولایت میں ہے تو نبی کی ولایت میں, نبی کی ولایت میں ہے تو علی کی ولایت میں. دوسری طرف والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ اگر نور کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے یہ جو طاغوت ہیں وہ ان کو ظلمتوں کی طرف لے آتے ہیں, تاریکی کی طرف لے آتے ہیں. اس لیے کہ ان کے رہبر ایسے ہیں, ان کی ولایت ایسی ہے, ان کے لیڈر ایسے ہیں اور وہ ان کو مانتے ہیں, وہ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں. مگر جو اللہ کی ولایت کے اندر میں ہیں ان کی یہ صفت ہے. یہ ساری بات یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو یہاں تک پڑھنا چاہیے, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور آخر میں بات وہی ہوتی ہے ہم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے, اس لیے کہ ان کا اینڈ یہی ہونے والا ہے. جو ولایت علی اور ولایت نبی اور ولایت علی کے اندر میں رہتے ہیں وہ نور میں رہتے ہیں. اور نور کا نار سے کیا تعلق ہے؟ نار سے بچیں گے جب نور سے وابستہ رہیں گے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ولایت الہی سے وابستہ رکھیں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. وہ لوگ کہ جو اللہ کی اس
حبل متین سے وابستہ ہیں، جس سے مراد قرآن و اہل بیت ہیں۔ یا اللہ معارف قرآن کو ہمارے دل و ذہن میں جاگزی فرما، اور ہمیں اہل بیت کے ساتھ جو خود نور ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیں ان سے وابستہ رکھنا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں ہمیشہ انشاءاللہ اسی نور میں اور اسی روشنی میں اپنے سفر جو ہے صراط المستقیم کا طے کر سکیں، اور یہ جو مجلسیں ہیں یہ ہمارے نور بن جائیں، یہ جو گفتگو ہے یہ ہمارے نور بن جائے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے علم میں، نور میں اس قوم کی اضافہ ہو جائے، اخلاق ان کا بہتر ہو جائے، کردار اہل بیت پر عمل کرنے لگیں۔ کبھی اگر کوئی ان کو اس نور سے نکالنے کی کوشش کرے تو اس طاغوت سے برات کا اظہار کر کے پھر نور کی طرف آ جائیں، نور سے ہٹے نہیں، قدم ڈگمگائیں نہیں۔ اور یہی ہے، یہ جو مجلسیں ہیں آپ کو اسی پر قائم رکھتی ہیں، اسی نور پر آپ کو قائم رکھتی ہیں۔ یہ جو ذکر حسین ہے آپ کو اس نور پر قائم رکھتا ہے، اس نور سے ہٹنے نہیں دیتا، اس ولایت سے ہٹنے نہیں دیتا۔ ولایت اس لیے کہ آپ دیکھیں جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، ہم ان ذوات مقدسہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ساری قربانیں کی ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ تاکہ طاغوت ہم پر حاوی نہ ہو جائے، کسی طرح بھی طاغوت ہماری زندگی میں داخل نہ ہو جائے، طاغوت سے ہم ہمیشہ جدا رہیں، طاغوت سے ہم ہمیشہ الگ رہیں، طاغوت کے پاس ہم اس طرف جائیں نہیں، ہمیشہ صرف ولایت الہی، ولایت نبوی علوی میں ہم مستقل اس طرح ضم ہو جائیں، اس طرح ضم ہو جائیں کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو ہم ہر وقت حاضر رہیں اور زبان پر ہماری ایک لفظ آئے، لبیک یا حسین۔ اس لیے کہ اگر وہ صدا جو حسین نے بلند کی تھی وہ آج بھی موجود ہے، ایسا جب بھی کبھی موقع ہے ہم ہر میدان میں حاضر رہیں۔ یہ مجلس ہمیں آمادہ کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے۔ آج یہ وہابی، یہ سلفی آواز، یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں، اپنے اخلاق کو باقی رکھتے ہوئے، کردار کو باقی رکھتے ہوئے، قانون کی پیروی کرتے ہوئے، قانون کے دائرے میں ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر اپنی آواز کو بلند کریں، اور جہاں جہاں جیسے جب بھی کوئی موقع آئے یہ مت دیکھیں کس نے آواز بلند کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا آواز بلند کی ہے، اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کا ساتھ دیں، فوراً پہنچیں اور جا کر اپنا نام ان لوگوں میں شمار کر لیں جو حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، جو لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ ایسے مظلومین دنیا میں موجود ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس فرش اعلیٰ پر بیٹھتے ہیں آج جس کا ذکر ہے، وہ مظلوم تھا جس نے 35 سال گریہ کیا۔ گریہ کا مطلب کیا تھا؟ ظالموں کے خلاف احتجاج۔ یہ ہمارا ماتم یہ خود ایک احتجاج ہے، ہم کو سکھایا گیا ہے احتجاج۔ یہ آنکھوں سے جو یہ ایک قطرہ بھی بہتا ہے، یہ قطرہ ظالم کے لیے سمندر ہے، سمندر جس میں وہ ایسا ڈوبتا ہے فرعون کی طرح کہ باہر نہیں نکلتا۔ ایک قطرے میں یہ طاقت ہے، اس قطرے میں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی غم میں بہتا ہے۔ اور پھر وہ قطرہ جو سید سجاد کی آنکھوں سے بہتا ہو، کیا آنسو ہوں گے وہ جو سید سجاد کی آنکھوں سے بہتے ہوں گے۔ آگے دیکھیں 35 سال کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب حسین کو یاد نہ کیا۔ ایسا عزادار تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا، کبھی پانی آیا تو رونے لگا، کبھی کسی کو دیکھا جانور ذبح کر رہا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ مدینے کے قصاب اپنی دکانوں پر پردہ ڈال لیا کرتے تھے جب معلوم ہوتا تھا کہ سید سجاد یہاں سے گزرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح ہوئے جانور کو دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے، کسی جانور کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہی سوال کرتے تھے۔ ایک قصاب کو دیکھا، جا رہے تھے، دیکھا کہ ذبح کر رہا ہے، قریب آئے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، روک دیا، ابھی رک جا، اس کو ذبح نہ کرنا۔ پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ امام سجاد ہیں، گھبرا گیا، لرزنے لگا، مولا معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، ہم نے سب نے طے کیا کہ آپ کے سامنے کبھی جانور ذبح نہیں کریں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو امام فرمانے لگے دیکھو میں کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا،
میں نے تم کو صرف ایک کام کے لیے روکا ہے، تم سے ایک سوال کرنے کے لیے، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلا لیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ، تم نے اس کو پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شریعت کی مخالفت کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے ہم جانور کو ذبح کریں پانی نہ پلائیں؟ بے شک ہم نے پانی پلا لیا ہے۔ تڑپ کے نانا کے روزے کا رخ کیا، نانا سنا آپ نے؟ یہ آپ کی امت ایک جانور کو بھی ذبح کرتی ہے تو پانی پلا لیتی ہے۔ ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا بابا حسین، جسے پیاسا ذبح کیا گیا، جسے پیاسا قتل کیا گیا، ایسا پیاسا کہ ننھی سکینہ جو خود پیاسی ہے اسے اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے، جب گھوڑا آتا ہے تو یہی سوال کرتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ جو خون دیکھ رہے ہوں اس سے پتہ چل گیا میرے بابا شہید ہو گئے، مگر اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا یا بابا کو پیاسا ذبح کر دیا۔ یہ سید سجاد ہیں، جب کبھی ایسا کوئی موقع آتا رونے لگتے، گریا کرتے، لوگ امام کو دیکھتے، امام کو پرسہ دیتے، اللہ اکبر، ہاں سید سجاد کربلا کے بعد نہ صرف روتے تھے بلکہ آپ تو رو رہے ہیں نا، ہم بھی رو رہے ہیں، ہاں یہ عزاداری ہے، اتنا ہم کر سکتے ہیں، حق ادا تو ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس غم کے بعد ہم کسی خوشی میں چلے جائیں گے کہ کسی خوشی آئے گی، یا ایام غم ختم ہوں گے، خوشیاں شروع ہوں گی، خوشیوں میں شریک ہونا شروع کریں گے۔ سید سجاد ایسا کوئی عزادار نہیں تھا کہ جو کسی خوشی میں شریک ہو، خوشیوں میں شریک ہونا بند کر دیا تھا کربلا کے۔ لوگ آ کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے مولا ہمارے یہاں شادی ہے تشریف لے آئے، کہتے میں نے شادیوں میں جانا بند کر دیا، شادی خوشی کا موقع، اب ہمارے لیے کیا خوشی رہ گئی ہے؟ قتل حسین کے بعد کس کی نگاہوں کے سامنے 18 بنی ہاشم ذبح ہوئے ہوں، اب وہ کیا خوشی منائے گا؟ زہری ایک بہت معروف تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کسی جگہ نہیں جاتے، اگر میں آپ سے 10 بستہ گزارش کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے میرے گھر میں آ جائیے، شادی ہمارے گھر میں شادی ہے، برکت کے لیے۔ بہت اصرار کیا، امام نے منع کیا، جب بہت اصرار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہم آئیں، چاہتے ہو ہم آئیں، ہم آئیں گے، اگر ہمارے بابا کی مجلس مجلس ہوگی ہم مجلس میں آ جائیں گے، تمہارے گھر میں ہماری شرکت بھی ہو جائے گی، تم اسی کو ہمارا آنا مان لینا، مگر ہم خوشیوں میں جانا ہم نے بند کر دیا ہے۔ ظاہری کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا بالکل مولا، یقیناً مولا، کیوں نہیں، میں حسین کی مجلس منعقد کروں گا، آپ تشریف لائیے۔ مجلس حسین منعقد ہوئی، امام تشریف لائے اور کچھ لوگوں کو، چاہنے والوں کو بلایا گیا، ذاکر منبر پر گیا، اس نے شعر پڑھے، اس نے حسین کا مرثیہ پڑھا، گریہ شروع ہوا، جب گریہ شروع ہوا، گریہ کے بعد ایک مرتبہ جب مجلس تمام ہوئی تو ظاہری اٹھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے مولا کہاں بیٹھے ہیں، تو دیکھا جس جگہ بیٹھے تھے امام نہیں ہے، چاروں طرف دیکھنے لگا، امام نہیں ملے، باہر نکلا تو کیا دیکھا، اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنے جوتے اتارے، تڑپ گیا، مولا یہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بس جیسے یہ کہا روتے ہوئے اٹھ گئے، کہا ظاہری جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ جب مجلس شروع ہوئی، حسین کا غم آیا، لوگ رونے لگے، تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے نانا رسول کائنات تشریف لائے، علی آ گئے، حسن آ گئے، خود حسین آ گئے، مگر مجھ سے رہا نہ گیا اس وقت جب میں نے دیکھا میری جدہ فاطمہ بھی آ گئی، میں اٹھ گیا احترام میں اس جگہ بیٹھ گیا ہوں جہاں ان معصومین نے اپنے جوتے اتارے۔ ہاں عزادارو آپ نے گریہ کیا، یہ ہے سید سجاد، وہ حسین کا عزادار، آج اٹھا
رہا ہے اس دنیا سے، اس عزادار کا غم منانے ہم آ جائیں، اس عزادار کی عزا ہے۔ بس 2 فقرے اور آپ کی ذمت تمام بنی تمام۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سید سجاد حسین کے عزادار حسین کی عزا ہمیشہ مناتے رہے، اور آخر وہ وقت بھی آیا، عبد الملک ابن مروان نے بلایا جناب زینب نے جب سنا کہ عبد الملک نے بلایا ہے تو کہا میرے لال تم کو تنہا نہیں جانے دوں گی، اس لیے کہ کبھی زینب نے سجاد کو تنہا نہیں چھوڑا، نہیں ساتھ، مگر اب سجاد تو واپس آ گئے، زینب واپس نہیں آئی۔ آج جو قبر ہے اسی روایت کے مطابق کہ زینب کی شہادت ہوئی، سید سجاد واپس آ گئے، اب سجاد اکیلے ہیں زینب کے بعد، اور وقت وہ بھی آیا جب ولید نے امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ میں نے زحمت آپ کی تمام کر دی۔ جب امام شہید ہوئے، امام کو غسل و کفن دیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ امام کو دفن کرنے کے بعد جب گھر واپس آئے تو کسی نے آ کر امام باقر سے کہا مولا وہ ناقہ جو سید سجاد کا ناقہ تھا وہ نظر نہیں آتا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ ناقہ قبر امام پر بیٹھا ہوا، اپنے سر کو مولا کی قبر پر رکھ دیا ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ اس کو اٹھا کر لے کر آئے، گھر لے آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا نہیں ہے موجود، پھر قبر کی طرف دیکھا، قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ ناقہ تھا، تاریخ کہتی ہے کہ امام نے متعدد حج کیے اسی ناقے کے ساتھ، اور کسی ناقے کو کبھی کسی جانور کو ایک چھوٹا سا تازیانہ بھی نہیں مارا۔ یہ ناقہ جانور ہے۔ امام اس دنیا سے چلے گئے، امام کی فرقت برداشت نہیں کر سکا، کبھی کوئی تازیانہ کسی جانور کو نہیں مارا۔ میں کہتا ہوں اللہ اکبر، جس امام نے کبھی کسی جانور کو تازیانہ نہ مارا ہو، وہ امام جب اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھتا ہوگا کہ زینب کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، سکینہ کو تازیانے لگائے جا رہے ہیں، تماچے مارے جا رہے ہیں، امام پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی جگہ اس نے دم توڑ دیا۔ امام باقر نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، یہ امام کا عزادار ہے، اور تمہیں نہیں معلوم میرے بابا کتنے مظلوم تھے، یہ تو تمہیں کسی کو نہیں اندازہ۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوا امام کو جب بیان کیا گیا ہے تو امام نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے مولا میرے بابا کتنے مظلوم تھے۔ یہ اس وقت ہوا پتہ، لوگوں کو چلا جب امام نے یہ بتایا کہ جس وقت غسل دیا جا رہا تھا، جس میں اثر سے کپڑے نہیں اتر رہے تھے، اس لیے کہ وہ کپڑے جن کے زخم ہی زخم، وہ جسم جس پہ زخم ہی زخم تھے، وہ زخم ہمیشہ ہرے رہتے تھے، کپڑے پہنتے تھے مگر زخم باقی رہ گئے تھے، ایسے شدید زخم تھے کہ کبھی آ کر کوئی 10 سال بعد 20 سال کے بعد بھی آ کر امام سے معانقہ کرنا چاہتا تھا تو امام ہاتھ ہٹا دیا کرتے تھے۔ تمہیں معلوم نہیں گلے میں جو خاردار توق تھا وہ جسم کا حصہ بن گیا تھا، اور جب اس کو ہٹایا گیا ہے تو وہ زخم ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 ایسے مظلوم ہیں جن کو غسل جو دیا گیا ہے، غسل دینے والے بڑے پریشان ہوئے۔ ایک غسل اس وقت تھا جب امیر المومنین نے فاطمہ کا غسل دیا، شکستہ پہلو، مگر میں کہوں گا مولا ایک اور غسل دینے والے کو دیکھیں، ایک اور کو دیکھیں کہ جس نے اپنی بہن کو کفن پہنایا تو کس انداز سے پہنایا۔ سکینہ، خدا جانے امام سجاد کس انداز سے کفنایا ہوگا، انہی کپڑوں میں زخموں کے ساتھ، اور ایک وہ مظلوم امام سجاد، امام باقر کو ہمارا سلام، زخموں سے چور وہ جسم اظہر۔ اللہ اکبر۔ آج آپ پھر انہی امام کا ذکر کرنے جمع ہوئے جس کا تابوت اٹھایا تو گیا، مگر جب تابوت اٹھ رہا ہوگا میرے مولا تڑپ
کانپ کے آواز دے رہے ہوں گے، ارے میرا تابوت اٹھانے والوں، کاش کربلا میں ہوتے، بابا کے پائنٹی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حقہ کربلا کی سرزمین پر وہ شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے سارے کو قبول فرما، اللہ ان تمام مدارس میں جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے خداوند اس میں اور اضافہ فرما، اس کی برکتوں میں اضافہ فرما، تمام مومنین کے دل میں خزانات کو پورا فرما، امام کے غم میں ہمیں ہمیشہ شریک رہنے اور شرکت کرنے کی توفیق فرما، دنیا و آخرت میں شفاعت امام حسین کے نصیب فرما، امام سجاد کی شفاعت نصیب فرما، ماتم حسین۔ عابد غریب پہ کسو ناچار مر گیا، عابد غریب بے کسو ناچار مر گیا، سادات خاک اڑھائیں کہ سردار مر گیا، عابد غریب بے کسو ناچار مر گیا، سایہ رہا سروں پہ نہ چوہتے امام کا، سایہ رہا سروں پہ نہ چوہتے امام کا، زہرا کی جاں حسین کا دلدار مر گیا، زہرا کی جاں حسین کا دلدار مر گیا، عابد غریب بے کسو ناچار مر گیا، کانٹوں پہ کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، کانٹوں پہ کھینچتے تھے جسے راہ شام میں، وہ ساربان عطرت اطہار مر گیا، عابد غریب بے کسو ناچار 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 مر گیا۔
بجھ گئے شام میں بازار پنجتن پاک بجھ گئے شام میں بازار پنجتن پاک بجھ گئے سیدانیوں کا آئے پرستار مر گیا سیدانیوں کا آئے پرستار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا بانوں کا چاند زیرے زمین ہائے چھپ گیا بانوں کا چاند زیرے زمین ہائے چھپ گیا بانوں کا چاند زیرے زمین ہائے چھپ گیا فاقہ کشو غریب دل افگار مر گیا فاقہ کشو غریب دل افگار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک وہ آج شاہدی کا عزادار مر گیا وہ آج شاہدی کا عزادار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا بن باپ کے لعین نے باخر کو کر دیا بن باپ کے لعین نے باخر کو کر دیا بن باپ کے لعین نے باخر کو کر دیا چوتھا وسیع احمد مختار مر گیا چوتھا وسیع احمد مختار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا آبے غریب بے قدو ناچار مر گیا کی وہ شان قتل شاہ انا غربت کی وہ شان غش میں پڑا ہے تشنا کا ہو جائے غم سے نہ تمام ہائے میرا
لہو لہو برساتا ہے، دل ہے کہ چھلکا آتا ہے، لہو لہو برساتا ہے، دل ہے کہ چھلکا آتا ہے، گرے گاتا جاتا ہے، لمحہ لمحہ کام مقام، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، بغض و حسد سے کینوں سے، بغض و حسد سے کینوں سے، لو دیتے ہوئے سینوں سے، بغض و حسد سے کینوں سے، لو دیتے ہوئے سینوں سے، کلمہ کو بے دینوں سے، چھلکا ہوا بازار شام، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ماؤں بہنوں کے چہرے، ماؤں بہنوں کے چہرے، بالوں کے پیچھے ہے چھپے، ماؤں بہنوں کے چہرے، بالوں کے پیچھے ہے چھپے، ہاتھ بندے ہیں سر ہے کھلے، سامنے ہے ایک مجمع عام، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، مجمع سارا ہنستا ہے، مجمع سارا ہنستا ہے، دل کا زہر اگلتا ہے، مجمع سارا ہنستا ہے، دل کا زہر اگلتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، سر کو جھکائے تشنا کام، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، کلمہ گویوں کا مجمع، کلمہ گویوں کا مجمع، اور پیغمبر کا کنوا، کلمہ گویوں کا مجمع، اور پیغمبر کا کنوا، ہے فیصل ننگے ہے کھڑا، آسرے دربار شام، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، تیر سا دل پر لگتا ہے، تیر سا دل پر لگتا ہے، ایک رسن میں بستا ہے، تیر سا دل پر لگتا ہے، ایک رسن میں بستا ہے، شبر ستم گر ہنستا ہے، لے لے کر ایک ایک کا نام، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، ہائے میرا بیمار ماں، میرا باب یہ لیلا ہے، میرا باب یہ لیلا ہے، یہ کلثوم یہ کبرا ہے، میرا باب یہ لیلا ہے، یہ کلثوم یہ کبرا ہے، یہ معصوم سکینہ ہے، اور ہے زینب اس
دکھلاتا گیا صبر کی حد دکھلاتا گیا باطل کو دفناتا گیا صبر کی حد دکھلاتا گیا باطل کو دفناتا گیا پرچم حمد لہراتا گیا کربلا سے صحابہ شام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو 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 شہزادی کونین کھلے سر ہیں ردا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں ہوا خیموں سے دعا دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں اسلام کے گھر میں لگی آگ بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھوڑوں سے تنے سے وہ نبی روند رہے ہو گھوڑوں سے تنے سے نبی روند رہے ہو گھوڑوں سے تنے سے وہ نبی روند رہے ہو پر ہے بہن کی ذرا خاک اڑا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزہ ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں
ہے چادر تو اڑا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ. گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ. گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ. اچھی پھوپھی اماں میرے امو کو بلا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے. کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ بچی ہے نہ اس طرح تماچوں کی سزا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. شبیر کے ماتوں کی صدا گونج رہی ہے. شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے. شبیر کے ماتوں کی صدا گونج رہی ہے. اٹھو میری آواز سے آواز ملا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو. شہزادی کونین کھلے سر ہے ردا دو.